नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़्ज़िये लेकर के हाज़िर हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। ये आपकी ज़िम्मेदारी है। महीने का आगाज़ हो चुका है, जिनके वादे वो ज़रूर वादे पूरा करें। नाज़रीन गिरामी, इस वक्त क्या सूरत हाल है गज़ा की पट्टी की, इसकी ख़बरें तो लगातार हम आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और जितना मुमकिन हो सकता है ऑथेंटिक हवालाजात के हवाले से आप लोगों तक पहुंचाने की पूरी कोशिश भी हो रही है। अब तक की ताज़ा ख़बरें ये हैं कि अगर हम कोशिश करें तस्वीर के हवाले से समझने की, तो इस वक्त एक तस्वीर, एक वीडियो आपकी स्क्रीन पर चलेगी। इसमें देखें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग एक इमारत के सामने जमा हुए हैं। ये गज़ा के पट्टी के बेघर, भूखे, प्यासे अफराद की भीड़ है। बरतानिया, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका, जालिम दहशतगर्द और ये सब के सब दहशतगर्द ममालिक हैं। गज़ा के पट्टी में इस वक्त एक मासूम सा 1.5 महीने का, 2 से 3 महीने, 3 से 6 महीने या हामिला खातून का, पेट में हामिला खातून समेत वो बच्चा भी अगर शहीद हो रहा है, खेलते हुए बच्चों पर बम बरस रहे हैं और हॉस्पिटल के दालान में शेल्टर लिए हुए मासूम से बच्चों पर अगर बम गिरता है तो उसमें बराह रास्त जहां मुस्लिम अरब हुक्मरान या मुस्लिम ममालिक के हुक्मरान शामिल है और ये सबसे बड़े गुनहगार हैं, उतने ही बड़े गुनहगार जालिम इसराइल तो है ही है, ये भी ममालिक हैं। इसलिए कि सबसे भयानक और ख़तरनाक हथियार अमेरिका जो इस वक्त फराहम कर रहा है, उन्हीं हथियार का इस्तेमाल करते हुए, उन्हीं मिसाइल का इस्तेमाल करते हुए इस वक्त गज़ा की पट्टी में मासूम मुसलमानों को, उनके घरों को, हॉस्पिटल्स को, स्कूल्स को, हत्ता के अदालतों को, यहाँ तक के खेलने वाले पार्क और मैदानों को निशाना बनाया जा रहा है। और जहाँ कहीं कोई जमा होने वाला ग्रुप देखते हैं, झूठ कहता है कि ये तसादुम कर रहे हैं, इसराइली सहनी फौजियों से लड़ रहे हैं और उस पर बम बरसाता है। कल की वो ताज़ा तस्वीर आप लोगों ने देखी होगी। जी हाँ नाज़रीन गिरामी, भूख और प्यास की शिद्दत में जमा होते हुए ये लोग इस वक्त जो है यूएन के दफ्तर के सामने जमा हैं, रोटी और पानी के लिए तरस कर रह गए हैं। ये गज़ा की पट्टी के मुसलमानों का दिन दहाड़े मुहासरा है, जो इस वक्त कई कई दिनों से प्यासे हैं और भूख की शिद्दत ने इनको यूएन के दफ्तर तक भगा दिया है। एक तरफ ये सूरत हाल, तो दूसरी जानिब जालिम दहशतगर्द इसराइल के जुल्म सितम की इंतहा ये है कि जो नौजवान रास्ते में या तो उनके बम हमले में शहीद हो चुके हैं या बच चुके हैं, जो बच गए हैं, उनके साथ जो टॉर्चर किया जा रहा है, इन तस्वीर को देखने के बाद इन नंगे बदन जो ले जाया जा रहा है या इनकी गाड़ी में भेड़ बकरियों की तरह भर कर के नौजवानों को जो ले जाया जा रहा है, उन पर किस कदर अजियतें दी जा रही होंगी, क्या सूरत हाल होगी, इन तस्वीर को देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये भयानक तस्वीर जहाँ एक तरफ है तो नाज़रीन गिरामी, दूसरी जानिब इस मासूम बच्ची के साथ इस माँ को एक खिड़की की जानिब देखते हुए और आसमान की जानिब अल्लाह से उम्मीद लगाते हुए, तड़पते हुए और अपने लाचारी और बेबसी को लोगों के सामने नहीं बल्कि अल्लाह के सामने पेश करते हुए इस मंज़र को देख करके गज़ा की पट्टी के मुसलमानों का हालत ज़ार का आप अंदाज़ा कीजिए, एहसास कीजिए कि किस दर्द और कर्ब के साथ इस वक्त गज़ा की पट्टी के बचे हुए मुसलमान जो है गुजर रहे हैं। ये माँ है, इसकी बेबसी देखिए, इसकी लाचारी देखिए। आसपास के इलाकों में लगातार बमबारी हो रही है, उसको पता भी नहीं कि कब उसका घर तहस नहस हो जाएगा और अपनी बच्ची के साथ शहीद हो जाएगी और वो अपनी बेबस और लाचारी के तहत बाहर देखती है और फिर वापस जाती है और आसमान की तरफ निगाहें करके दुआएं करने लगती हैं।
یہ وہ تصویریں ہیں ناظرین گرامی، ہمیں غزہ کے پٹی کی صحیح صورتحال کو جو ہے خاموشی کے ساتھ بیان کر دیتی ہیں۔ پھر اس کے لیے نہ الفاظ کی ضرورت ہوتی ہے، نہ الفاظوں کو ترتیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی ہمیں کہیں سے جملے ڈھونڈ کر کے لانے پڑتے ہیں۔ ہم زخمی جسموں کو دکھا نہیں سکتے، بمباری ہوتی ہی جو دھڑام سے بڑی بلڈنگیں زمین دوز ہو جاتی ہیں اس کو بتا نہیں سکتے، اور جی اس کی کیا ہے آپ جانتے ہیں، لیکن تصاویر کو، ان ویڈیوز کو دکھا کر کے وہاں کے کرب اور درد کو آپ کے سامنے رکھ سکتے ہیں، آپ اس کو محسوس کیجیے۔ غزہ کے پٹی کا ایک طرف یہ صورتحال تو ناظرین گرامی، ہاں مجاہدین بھی خاموش نہیں ہے۔ مجاہدین نے جو تباہی مچائی رکھی ہے، اسرائیل اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ جس ملک سے، جس کی فوج سے ٹکرانے سے بڑے افواج رکھنے والے مصر، جارڈن، اور جن کے پاس پوری کی پوری فوج ہے، جن کے پاس فضائی، دفاعی ہر قسم کے ہتھیار موجود ہے، ان کے ساتھ ایک مٹھی بھر لشکر لڑ رہا ہے، اور اس کا نام ہے حماس اور اس کے مجاہدین۔ اور آپ کو معلوم ہے گزشتہ 72 گھنٹے میں غزہ کے محاذ جنگ پر قابض فوج کو اس قدر بھاری جانی نقصان اٹھانا پڑا کہ 135 فوجی گاڑیاں، ٹینکوں کو مکمل طور پر جو ہے یا جزوی طور پر تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اگر اس کا اندازہ یوں لگایا جائے کہ ایک گاڑی یا ایک فوجی ٹینک، فوجی گاڑیوں کا مطلب ٹینک نہیں ہوتے، اس میں کچھ ٹینک ہوتے ہیں۔ فوجی گاڑیوں کا مطلب ہوتا ہے جس میں جیپ میں، جس میں 10-12 فوجی سوار ہو کر کے جاتے ہیں، کسی میں 25 فوجی سوار ہو کر کے جاتے ہیں، اور ٹینکوں میں تو زیادہ سے زیادہ اندر بیٹھے ہوئے 2 یا اس طرح 4 سے زیادہ ٹینک میں ہوتے ہیں۔ تو اس کو آپ ضرب کر لیجئے، ملٹیپلائی کر لیجئے 135 فوجی گاڑیوں کو تباہ و برباد کرنے کا، تو سینکڑوں کی تعداد میں ویسے بھی جہنمی کتے جہنم واصل ہو رہے ہیں۔ ایک طرف یہ جو گھات لگا کر کے ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، دوسری جانب سرنگیں کھوجنے کے لیے جاتے ہیں، سرنگوں کے سوراخوں اور دشمن کے فوجیوں کے ٹھکانوں کو بابی ٹریپ کرنے کے بعد اڑایا جا رہا ہے القصام مجاہدین کی جانب سے، جس میں درجنوں صہیونی فوجی جہنم واصل ہو رہے ہیں۔ مارٹر گولوں اور کم فاصلے تک مار کرنے والے میزائلوں سے فوجی مراکز کو تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، اور کس طرح تباہ و برباد کیا جا رہا ہے، کل ہم نے اس کی ایک ویڈیو بھی آپ لوگوں کے سامنے تباہ و برباد کرنے سے پہلی کی رکھی تھی، جس کو خود حماس نے اور قسام نے اس ویڈیو کو شیئر کیا تھا، اور یہ لگاتار جاری ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے وہاں کا زمینی حالت میں آپ کو سمجھاؤں آسان الفاظوں میں یہ ہے کہ اس وقت جو بلڈنگیں زمین بوس ہو چکی ہیں، اس کے اندر سے جو ہے القصام بریگیڈ یا حماس نے جو سرنگیں کھود رکھی ہیں اس کو کھوجنے کی کوشش کر رہی ہیں، اور یہ جو فوجی جہنمی کتے ہیں ان کی تعداد ایک یونٹ میں 25 سے 30 ہوتی ہے، اور ایسی جگہوں پر یہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر حماس پہلے سے جو ہے جہاں بارود بھرا ہوا ہوتا ہے، اس کی کسی بھی چھوٹی چیز کو چھونے سے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، اور اس کے آس پاس کا لگ بھگ 500 میٹر کا جو علاقہ ہوتا ہے یا 1000 میٹر کا علاقہ، وہ جو ہے پوری طرح سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اتنے اسپیس میں، اتنے خالی جگہ میں جو پھیلے ہوئے صہیونی کتے ہوتے ہیں وہ جو ہے جل کر کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ یہ اس وقت جو ہے صورتحال ہے۔ القصام بریگیڈز نے کہا ہے کہ مجاہدین شمالی غزہ کی پٹی میں بیت لاہیہ میں ایک گھر کے اندر موجود صہیونی فٹ فورس کو اینٹی پرسنل راکٹوں سے نشانہ بنایا ہے، جس میں متعدد صہیونی فوجی ہلاک ہوئے۔ الگ الگ حملے کی میں تفصیلات آپ کو سنا رہا ہوں۔ اس کے بعد خان یونس شہر کے مشرقی محور میں صہیونی فوجیوں کے کیریئر کو الیاسین 105 میزائل سے نشانہ بنایا گیا، اور اس میں بھی کئی صہیونی فوجی کتے جہنم حاصل ہوئے۔ اس کے علاوہ شمالی غزہ کی پٹی میں بیت لاہیہ میں التقدم محور میں الیاسین 105 گولوں سے 2 فوجی گاڑیوں کو نشانہ بنایا، اور دونوں فوجی گاڑیوں میں موجود کئی جو ہے صہیونی یہ جو جہنمی کتے ہیں جہنم حاصل ہوئے۔ تو اس طرح سے ناظرین گرامی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ چاہے خان یونس شہر کے مشرقی محور میں ہو یا جو ہے مغربی محور میں ہو، ہر جگہ سے جو ہے، اور غزہ شہر میں جو سینٹر میں یعنی کہ وسط میں جو دراندازی کی جا رہی ہے، ہر جگہ جو ہے اس وقت فوجی گاڑیوں کو صہیونی کتوں کی مکمل یا جزوی طور پر تباہ کرنے میں یہاں کے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں۔ اور الگ الگ تصویریں جو اس وقت آپ کے سامنے آ رہی ہیں
وہ دیکھ کر کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں پر دیکھیں کہ ایک جلی ہوئی اس وقت جو دبابہ ہے، جو ٹینکر ہے، وہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اور بھی بہت سارے اور چیزیں جو ہے اس وقت سامنے آ رہی ہیں ناظرین گرامی۔ یہ جو تفصیلات ہے القصام سے آئی ہوئی۔ اس کے علاوہ ناظرین گرامی، اس دہشت گرد فورس کی، صہیونی فوجیوں کی، ان لوگوں کو انسان تصور کرنا ہی محال ہے۔ دیکھیے ایمبولینس جو لے جا رہی تھی زخمیوں کو، اس کو یہ جہنمی کتے کیسے روک لیتے ہیں، اس کو چابی حوالے کرنے پر مجبور کرتے ہیں۔ اور یہ ایمبولینس یونائٹڈ جو بین الاقوامی سطح پر جو بڑی بڑی تنظیمیں ہوتے ہیں، ریڈ کراس ہے اور بھی بہت ساری تنظیمیں جو کام کر رہے ہیں، ان لوگوں کی ہیں، یعنی کہ یہ کسی کو بھی خاطر میں نہیں لا رہے ہیں۔ زخمی موجود ہیں ایمبولینس میں اور ایمبولینس کو جانے نہیں دیا جا رہا ہے۔ اس ظلم و ستم کی انتہا اس قدر بڑھ رہی ہے ناظرین گرامی کہ ہر طرف غم و غصہ ہے۔ پاکستان سے ایک ویڈیو آتی ہے جس میں ایک نوجوان کا ایک گروپ میک ڈونلڈ اور KFC ریسٹورنٹس میں جا کر کے لوگوں کو غزہ کی مظلوموں کا ساتھ دینے اور اسرائیل کی مصنوعات کا بیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ اور ہم کس قدر بے حس قوم ہیں، کس قدر تڑپائے، جو انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، اس قدر ظلم و ستم حاملہ خواتین پر، مسلم بچوں پر تڑپتے ہوئے۔ اور میں نے وہ ویڈیو آپ کو دکھایا، اس وقت ہزاروں کی تعداد میں لوگ کئی دنوں سے بھوکے ہیں، یہ ایک روٹی کا لقمہ ان کے پیٹ میں نہیں گیا۔ اور ہم اس قدر بے شرم بے غیرت قوم بن چکے ہیں کہ جو کمپنیاں اس طرح کے بچوں کو مارنے کے لیے تعاون فراہم کر رہی ہیں، انہی کے ہوٹلوں میں بیٹھ کر کے مزے لے رہے ہیں۔ ہمارا ایمان کس قدر غارت ہو چکا ہے، ہم ایمان کی کون سی چیز اور اللہ کے سامنے مرنے کے بعد اپنا کون سا چہرہ دکھائیں گے، ہمیں اس کا بھی اندازہ نہیں ہے۔ یہ قوم پوری طرح سے امت مسلمہ کا اکثر طبقہ اس وقت پوری طرح سے بے ایمان ہو چکا ہے، منافق بن چکا ہے۔ اگر اس طرح کا الفاظ کا استعمال اگر صحیح ہے تو میں ضرور اس کو کروں گا، شاید آپ کو اس سے نہ جو ہے متفق نہیں ہوں، لیکن جب اس طرح کے مناظر ہمارے سامنے آتے، تمام کے تمام مسلم ممالک میں اس وقت بے غیرت میں عوام میں انقلاب ہے، لیکن اس کے باوجود بعض لوگ جو ہے اپنی بے غیرتی، بے شرمی، بے ایمانی، اپنی منافقت کا اظہار کر رہے ہیں۔ اور اس کے لیے تازہ مثال یہ پاکستان کی اس ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں، یہی پاکستانی نہیں، ہندوستان میں بھی ہے، ترکی میں بھی ہے، الجزائر میں بھی ہے، اور سعودی عربیہ اور عرب ممالک کا تو کیا کہنا، وہاں تو باقاعدہ جو ہے جو فلسطین کو سپورٹ کر رہے ہیں ان کے خلاف بکواس کی جا رہی ہے، مثال کے طور پر اس کا فائدہ بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ اس میں دیکھ رہے ہوں گے ایک تصویر آپ لوگوں کو، ایک شخص جو ہے مفتی بن کر کے عرب لباس میں فتویٰ دے رہا ہے۔ یہ دو تصویریں آپ دیکھ لیجئے گا، دراصل یہ یہودی ہے اور اس نے فتویٰ دیا تھا کہ یمنی بچوں کو قتل کرنا حلال ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حوثیوں نے تو اسرائیل کے ناک میں دم کر رکھا ہے، یمنیوں نے تو جو ہے براہ راست ان کی میزائل تل ابیب تک پہنچتی ہو کہ نہیں پہنچتی ہو، لیکن کم سے کم اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ یہ تو جواب دے سکے گی کہ ہم نے اپنے طاقت بھر جو ہے طاقت کو استعمال کرتے ہوئے جتنے ہمارے پاس تھا حتی المقدور ہم نے کوشش کی۔ اور جن کے پاس اسرائیل تک مار کرنے والے میزائل ہیں، راکٹس ہیں، وہ سب اپنے اندر دبائے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ جو تصویر میں آپ کو دکھا رہا ہوں، یہ وہ خبیث، وہ خنزیر ہے جو یہودی ہے، صہیونی ہے، یہ عرب کا لباس پہن کر کے، عرب کا لبادہ اوڑھ کر کے یمنی بچوں کو قتل کرنے کا فتویٰ دے رہا تھا اور حلال کر رہا تھا۔ اور اس کی اصل تصویر سامنے آ گئی کہ یہ نسلی طور پر ایک خنزیر ہے، اور وہ بھی یہودی خنزیر اور صہیونی جہنمی کتا۔ ایک طرف یہ صورتحال ہے ناظرین گرامی، تو وہیں پر ایک تصویر سامنے آ جاتی ہے، اور وہ تصویر یہ ہے، بلکہ اسرائیلی فوج کا غزہ میں متعدد افسران اور اہلکاروں کی ہلاکت کا اعتراف تو کیا جاتا ہے، تو وہیں پر اسماعیل ہنیہ کا ایک بیانیہ آتا ہے کہ پاکستان اگر اسرائیل کو دھمکی دے تو غزہ کی جنگ رک سکتی ہے۔
حماس کے سربراہ جیسے اسماعیل ہنیہ نے پاکستان کا باقاعدہ لفظ استعمال کیا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پاکستان ایک نیوکلیئر پاور رکھنے والا ملک ہے۔ مجلس اتحاد امت پاکستان کے زیر اہتمام اسلام آباد کے جنہ کنونشن سینٹر میں حرمت اقصی کانفرنس سے ٹیلی فونک خطاب کرتے ہوئے اسماعیل ہنیہ نے کہا تھا کہ دنیا میں مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن یہودی ہیں، اس جنگ میں ہمارے 20,000 بچے، عورتیں اور مرد شہید ہو چکے ہیں۔ اسماعیل ہنیہ نے بھی کہا کہ پاکستان ایک مضبوط ملک ہے، اگر پاکستان اسرائیل کو دھمکی دے تو جنگ رک سکتی ہے، پاکستان سے ہمیں بہت سی امیدیں ہیں، پاکستان اسرائیل کو پسپائی پر مجبور کرے گا۔ ایک طرف وہ پاکستان کی وہ تصویر تھی جس میں کل مولانا تقی عثمانی صاحب نے جس انداز میں جھنجھوڑا اپنے قوم کو، جس میں اسماعیل ہنیہ نے اس میں بیان دیا ٹیلی فونک طور پر، تو وہیں پر پاکستان کی ہی وہ تصویر نکل کر کے آتی ہے کہ جہاں کے میک ڈونلڈس کے ایک ہوٹل میں وہاں کے مسلمان بیٹھے ہوئے مزے لوٹ رہے ہوتے ہیں اور وہاں کھا رہے ہوتے ہیں۔ اور ناظرین گرامی، آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ کچھ دن پہلے، بلکہ کل ہی کی خبر ہے کہ اسرائیل نے کہا تھا کہ جو لوگ قطر میں اور ترکیہ میں جو حماس کے قائدین ہیں، جو لیڈران موجود ہیں، جو قیادت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، ان کو نشانہ بنایا جائے گا۔ تو اسی کے جواب میں ایردوغان نے کہا ہے کہ اگر اسلامی تحریک مزاحمت کے ارکان کو قتل کرنے کی جرات کی تو اسے بھاری قیمت چکانی پڑے گی۔ ان کا یہ بیان ایک ایسے وقت میں سامنے آیا جب غزہ کی پٹی پر تل ابیب کی جنگ جاری ہے۔ میں کہ ناظرین گرامی، ایردوغان تو اب اس کی جس طرح کی تصویریں نکل کر کے سامنے آ رہی ہیں وہ صرف دھمکیاں ہی دیتا رہتا ہے، اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ اور تمام کے تمام عرب ممالک، وہ ترکی ہو، ایران ہو، جو ہے قطر تو کم سے کم کوشش کر رہا ہے جنگ بندی کے لیے، ہر طرف سے کسی بھی طرح سے جو ہے عرب ممالک کو جوڑ کر کے کوئی ٹھوس فیصلہ لینے پر مجبور کیا جائے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ جو ہے وہ عرب حکمرانوں کو منانے پر قاصر رہا ہے یا قاصر ہو رہا ہے، اور یہ لوگ عیاشیوں میں مبتلا ہے، اور امت مسلمہ کی اس وقت سب سے بڑے منافق بن کر کے تمام کی تمام جو ہے اس وقت یہ ممالک سامنے آ رہے ہیں۔ ایسی صورتحال میں اب ان پر جو بھی تنقید کی جائے وہ تو ہماری زبان خرچی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہوگی، اور بے وجہ ان کے پیچھے جو ہے وقت برباد کرنے کے لائق رہے گا۔ میں کہا ناظرین گرامی، یہ ساری وہ تفصیلات تھی جو اب تک جو ہے غزہ کی پٹی کے حوالے سے ہم تک پہنچی تھی، اور یہ ویڈیوز وغیرہ ہم تک پہنچے تھے جو آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی مزید تفصیلات آئیں گی تو پھر آپ لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں گی۔ اس درمیان میں ایک ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسرائیل کا لبنان کے شہر قونین پر فضائی حملہ ہوا ہے۔ رہائشی عمارتوں کو نشانہ بنائے جانے کی ویڈیوز بھی اس وقت منظر عام پر آ چکی ہیں۔ اس کو بھی دیکھنے اور سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہ اس وقت کی تازہ خبر ہے جو لبنان پر اسرائیل کے حملے کی خبریں آئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حزب اللہ کی جانب سے اور لبنان کی جانب سے جب یہ کہا گیا کہ جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں، اور بلکہ تل ابیب نے کل کی ایک میٹنگ میں نیتن یاہو نے کہا تھا کہ اگر لبنان کو شوق ہے اس جنگ میں حصہ لینے کا لے لے، پھر دیکھیں کہ جس طرح غزہ کی پٹی کی حالت ہوئی اسی طرح بیروت کی بھی کی جائے گی۔ تو اس کے بعد جو ہے قونین شہر پر اس حملے کے بعد محسوس یہی کیا جا رہا ہے ایک بار پھر جو ہے یہ جنگ لگاتار اب جو ہے اسرائیل کے فلسطین کے سرحدوں پر مزید بڑے پیمانے پر پھیل سکتی ہے۔ ناظرین مجھے اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ آئیے اپنے خوابوں کے گھروندوں کو بابرکت بناتے ہیں، ان کے دیواروں کو قرآن کی آیات سے سجاتے ہیں۔ جی ہاں، دلکش، دیدہ زیب، رنگین و خوبصورت قرآنی آیات سے کندہ تختیوں سے اپنے گھروں کی زینت کو دوبالا کرنے کے لیے ہمیں موقع فراہم کریں۔ شہر بنگلور کے مشہور و معروف عربی و اردو کیلی گرافی شو روم میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ آپ قرآن کی کسی بھی آیات یا احادیث کی کیلی گرافی کے لیے ہمیں آرڈر دے سکتے ہیں۔ مختلف ڈیزائن دستیاب ہیں اور آپ اپنے ڈیزائن کے تحت بھی یہاں آرڈر دے سکتے ہیں۔
آج ہی تشریف لائیں یا اس نمبر پر رابطہ کریں یا ہمارے انسٹاگرام پیج کو فالو کریں. تفصیلات اسکرین پر. یہ بچ پاتا ہے کوئی صحافی کی نگاہوں سے، ملاتا ہے یہ لوگوں کو محبت کی پناہوں سے. کرم اور درد مندی کا ہے ایک سنسار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار سیدھی بات. یہ چینل حق نگر بن کر کچل دیتا ہے فتنوں کو،